अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आजकल इमरान खान और इसराइल के दरमियान जो मुबैना गठजोड़ है उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। और इस डिबेट का आगाज़ कब हुआ? आगाज़ हुआ पीर के रोज़, जब जनीवा में यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इसराइल की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से गैर मामूली तौर पर तनकीद की और रेफरेंस भी दिया कि 9 मई के वाक़यात के बाद जो पॉलिटिकल वर्कर्स के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है उस हवाले से उन्होंने बात की। जिसके बाद जो मौजूदा हुकूमत है, उनके वज़रा हैं और जो इमरान खान के नाक़दीन हैं, वो खुलकर इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इससे एक बात साबित हो गई है कि वो बात जो कही जाती थी कि इमरान खान यहूदियों के एजेंट हैं और इसराइल के साथ उनका गठजोड़ है और इसराइल के साथ मिलकर वो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। तो जो इसराइल की सफ़ीर हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उन्होंने जो तनकीद की है पाकिस्तान के ऊपर, ये रिफ्लेक्ट करता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये डेफिनेटली बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और माजी में भी इमरान खान के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। और एक जो मौजूदा हुकूमत है और इमरान खान के नाक़दीन हैं, उनको फिर मौका मिला कि वो इमरान खान को टारगेट करें। उनका जो मुबैना तौर पर जो नेक्सस है या जो लिंक है विद इसराइल। अब 4 रोज़ के बाद इमरान खान की तरफ से एक जवाब सामने आया है, जिससे एक जो रिफ्लेक्ट करता है, एक चीज़ साबित होती है कि वो परेशान भी हैं और शदीद दबाव में भी हैं कि जो उनके ख़िलाफ़ जो बयानिया बनाया गया है। और मैं आगे चल के, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो की थी, क्योंकि हम आम तौर पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ पे बिलीव करते हैं और हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि इसराइल ने और इसराइल की सफ़ीर ने किस बुनियाद पर पाकिस्तान के जो इंसानी हकूक़ के हवाले से जो रिकॉर्ड है उस पर सवालात उठाए हैं और वो पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या था। लेकिन सबसे पहले कि इमरान खान ने जो खामोशी तोड़ी है कि उनके जो मुबैना तौर पर जो कहा जाता है कि शायद इसराइल के साथ गठजोड़ है और जो इसराइली एम्बेसडर की पाकिस्तान के ऊपर तनकीद है, वो बुनियादी तौर पर इमरान खान को सपोर्ट करने के मुतरादिफ है। तो इमरान खान साहब ने आज एक ट्वीट किया है लंबा चौड़ा, और उसमें जो उसका बुनियादी तौर पर मतन है, एक तो उन्होंने भरपूर तरीके से मजम्मत की है इसराइल की कि एक ऐसा मुल्क जो ख़ुद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है, जिसने गासबाना कब्ज़ा कर रखा है फ़लस्तीन की जो टेरिटरी है उसके ऊपर, तो उसको कैसे हिम्मत पहुँचे कि वो पाकिस्तान का जो इंसानी हकूक़ के हवाले से तनकीद करे। वो आगे चल के ये भी कहते हैं कि ये जो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यूज़ होते हैं, ये एक एसेंशियल पार्ट है, जो भी ममालिक जो हैं रुकन हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, और इसमें इसराइल किस बुनियाद पर पाकिस्तान के ऊपर तनकीद कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है, और फिर उन्होंने ज़िक्र भी किया कि एक तरफ जो इसराइल पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ के जो रिकॉर्ड है उस पर तनकीद कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो इसराइल है वो उसने जो कत्लेआम कर रखा है या जारी रखा हुआ है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, और उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल जो है वो एक रोग स्टेट है। और फिर इसी ट्वीट में उन्होंने आगे चलकर जो सारा इल्ज़ाम है वो मौजूदा हुकूमत के ऊपर डाल दिया, और उन्होंने कहा कि इसकी जो बुनियादी वजह है कि आज इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इसराइल ने इस तरह से पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की हो, और इमरान खान का कहना है कि ये इसलिए हो रहा है, सैडली अफसोस के साथ वो कहते हैं कहना पड़ रहा है, क्योंकि जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको वो कह रहे हैं कि करप्ट है, फाशिस्ट गवर्नमेंट है। उससे ना सिर्फ पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर तबाह किया है, बल्कि बैरूनी तौर पर भी पाकिस्तान की जो साख है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है। और इस मुल्क के अंदर उन्होंने कहा है कि एक जंगल का कानून है, और वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उसका फेलियर है कि जो इसराइल है वो खुलकर अब पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उन पर तबसरा कर रहा है। तो ये इमरान खान का बयान, जो इसराइल की एम्बेसडर ने जो तनकीद की थी पाकिस्तान के ऊपर, उसके 4 रोज़ के बाद ये बयान सामने आया, और उस वक्त सामने आया है कि जब जो हुकूमत है
وہ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان اور اسرائیل کے درمیان ایک گٹھ جوڑ ہے، اور اس گٹھ جوڑ کی وجہ سے پاکستان کے اندر وہ پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں۔ اس بیان سے کم از کم ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان دباؤ کا شکار ہیں، اور اس وجہ سے انہیں یہ بیان دینا پڑا اور ریکارڈ کلیئر کرنا پڑا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور جو ان کے فالوورز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہوگی۔ اب دوسرا، میں اگین جو حقائق ہیں آئی تھنک اس پر بہت کم لوگ بات کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عام طور پر یہ غیر معمولی بات ہے کہ جو اسرائیل کے امبیسڈر ہیں انہوں نے ڈائریکٹ پاکستان کے اوپر اس طریقے سے تنقید کی ہے۔ وہ بیان سوشل میڈیا کے اوپر ادروائز موجود بھی ہے، لیکن کیا اس کا تعلق پاکستان کی موجودہ جو اس وقت صورتحال ہے، اور کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کے بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں یا وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ آئی تھنک اس پر تھوڑا ڈسپیشنیٹلی ہو کے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے اپنے ایک ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، لیکن آئی تھنک یہ امپورٹنٹ ہے ایشو، کیونکہ ابھی بھی الائیو ہے، یہ تنازع ختم نہیں ہو رہا۔ تو میں جو میرے نئے ویورز ہوں گے ان کی یاد دہانی کے لیے کہ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ جو بھی ملک یونائٹڈ نیشنز کے رکن ہیں، ان کا ایک یونیورسل پیریوڈک ریویو ہوتا ہے جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو رکن ممالک ہیں، اور ہر کسی کی اپنی ایک ٹرن ہے، اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ 4 سے 5 سال کے بعد جب جس ملک کی باری آتی ہے، وہ انسانی حقوق کے حوالے سے جو بھی ان کی کارکردگی ہے، جو بھی اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں، وہ رپورٹ جو ہیں وہ یو این ہیومن رائٹس کونسل میں وہ پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو اس سال جنوری میں پاکستان کا ٹرن تھا وہ جو یونیورسل پیریوڈک ریویو رپورٹ سبمٹ کروانے کا۔ تو 30 جنوری کو پاکستان نے وہ رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کی، اور اس کے بعد طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب یہ رپورٹ سبمٹ کی جاتی ہے، جو رکن ممالک ہیں وہ اس رپورٹ کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد جو ملک ہے جس کے بارے میں ریویو کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو وہ اگر چاہیں تو اپنی ریکمنڈیشنز بھی دیتے ہیں، اور پھر ان کو 3-4 ماہ کا وقت دیتے ہیں کہ ان ریکمنڈیشنز کے حوالے سے وہ اقدامات کریں، یا یہ بتائیں کہ کیا وہ اس پر عمل درآمد کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو 30 جنوری کو یہ جو رپورٹ ہے پاکستان نے جو اپنی جو کارکردگی تھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ پریزنٹ کی یو این کے اندر، اور اس کی بنیاد پر پھر جو باقی رکن ممالک ہیں انہوں نے کوئی 300 سے زائد سفارشات پاکستان کو دیں، اور پاکستان کو 3-4 ماہ کا وقت دیا، اور اس میں سے پاکستان نے جو میری معلومات ہیں کوئی 270 جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو مان لیا۔ کچھ ایسی ریکمنڈیشنز تھیں جس پر پاکستان نے اپنا ایک نوٹ لکھا۔ نوٹ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ان کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ کچھ تجاویز انڈیا کی طرف سے آئی تھیں، اور ظاہر ہے کہ انڈیا کی جو تجاویز ہوں گی پاکستان اس کو سمجھتا ہے کہ وہ ان کی ایک سیاسی چال ہے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، تو ان کو تو پاکستان نے ریجیکٹ کیا۔ اب اس جو بھی ریویو ہوتا ہے اس کو اڈاپٹ کرنے سے پہلے ڈسکشن بھی کی جاتی ہے یو این ہیومن رائٹس کونسل کے اندر، اور کوئی بھی رکن ملک اگر چاہے مثلا پاکستان کی جو ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے یا اس کے حوالے سے ڈسکس کرنا چاہے تو وہ اس کو سبسکرائب کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر تو جو رکن ممالک کی تعداد ہے ایک خاص حد سے زیادہ ہو، تو پھر بیلٹنگ کے ذریعے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس ملک کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اس موضوع پر بات کرے۔ اور پاکستان کے کیس میں کافی سارے ملکوں نے جو انٹرسٹ شو کیا کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے، تو پھر اس پر بیلٹنگ ہوئی، اور اسرائیل نے بھی اپنا انٹرسٹ شو کیا، اور اس بیلٹنگ اور قرعہ اندازی کے نتیجے میں جو 12-13 ممالک تھے اس میں سے اسرائیل کا نام نکل آیا، اور جب اسرائیل کا نام نکلا تو ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے جو اپنے تحفظات ہیں ان کا اظہار کیا۔ اور جنیوا میں پاکستان کے ایک ڈپلومیٹ ہیں جن سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اسرائیل کو بہت ٹف ٹائم دیتے ہیں، جو ہمارا جو بیانیہ ہے، جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بہت سخت ہے، تو ڈیفینیٹلی اسرائیل کو اگر موقع ملا ہے تو وہ شورلی پاکستان کو ٹارگٹ کرے گا، لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ اس طرح کی ہو گئی کہ وہ لنک ہو گئی ود جو پاکستان کی موجودہ پولیٹیکل سچویشن ہے، اور جو عمران خان کے ناقدین ہیں انہوں نے اس کو لنک کیا کہ کس طریقے سے عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں جو اوورسیز ہیں، یا جو عمران خان کی جو سپورٹ بیس ہے پاکستان سے باہر، وہ لابینگ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کو ہر انٹرنیشنل فورم پر بدنام کیا جائے۔ اور یہ جو اسرائیل کے امبیسڈر کا جو بیان تھا، جو انہوں نے تنقید کی پاکستان کے اوپر، یہ
اسی سازش کا ایک حصہ تھا، اور اسی وجہ سے عمران خان کا لنک جوڑا گیا ود جو اسرائیل ہے. لیکن اب عمران خان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے، اور یقینی طور پر انہوں نے فیل کیا ہے کہ شاید جو حکومت اور جو ان کے ناقدین ہیں ان کے بیانیے کو تقویت مل رہی ہے، تو اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو اسرائیل کے اس بیان سے ڈسٹنس کیا ہے اور تنقید کی ہے کھل کر اسرائیل کے اوپر. اور ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے جو ساری اس سٹیٹمنٹ کا جو اسرائیل نے پاکستان کے حوالے سے دی ہے اس کا ذمہ دار موجودہ حکومت کو ٹھہرایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس کی ناکامی ہے کہ اسرائیل جو ہے جو خود بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں ملوث ہے، وہ اب پاکستان کے جو کریڈینشلز ہیں ایز فار ایز ہیومن رائٹس آر کنسرنڈ اس کو کوشچن کر رہا ہے. تو یہ ایک پرسپیکٹو تھا. ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہر چیز سیاست اس میں ضرور ہوتی ہے، اور آئی ایم شور کہ اگر یہ چیز عمران خان اقتدار میں ہوتے، ان کی حکومت ہوتی، اور اس طرح کا بیان اور اسرائیل کی طرف سے آتا، اور تو ڈیفینیٹلی عمران خان اور تحریک انصاف نے بھی یہی کہنا تھا کہ اگین ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ یہ جو پاکستان میں اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، ان کو یہ جو اپنے مغربی آقا ہیں ان کے کہنے کے اوپر یہ چلتے ہیں. تو پاکستان میں آئی تھنک ہم اس بزنس میں ہیں کہ وی بلیو ان کانسپریسی تھیوریز، اور یہ بھی ایک کانسپریسی تھیوری ہے کہ جو اس طرح کے ابھی جو معاملات سامنے آ رہے ہیں. بٹ نیورتھلیس یہ بات بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ وہ ممالک جو آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، اگر آپ کے ملک کے اندر ایسی سچویشن ہوگی کہ جہاں پر وہ ایڈوانٹیج لینے کی پوزیشن میں ہوں، تو 100% ایسے ممالک جو ہیں وہ اس کا ایڈوانٹیج لیں گے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی جو کانسپریسیز ہیں، جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں، وہ کامیاب نہ ہوں اپنے عزائم میں، تو اس کے لیے جو سب سے جو کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو اپنی انٹرنل ویکنیسز ہیں، جو اندرونی ہماری کمزوریاں ہیں، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اندرونی طور پر اپنے ایشوز کو سولو کر لیں گے تو پھر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اسرائیل کیا کہتا ہے، بھارت کیا کہتا ہے، یا کوئی اور ملک آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. اینی ویز آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.